प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं हमारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। बच्चे और कुरान हमारे प्रोग्राम का नाम है। कुरान पाक के हवाले से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको मालूमात फराहम की जाए। हमारे इस प्रोग्राम बच्चे और कुरान में हमारे साथ राशिद भाई भी मौजूद होते हैं और हमारा एक टॉपिक होता है जिससे रिलेटेड हम राशिद भाई से एक स्टोरी सुनते हैं, वाक़या सुनते हैं, और इसके अलावा हम राशिद भाई से बहुत सारे सवालात भी करते हैं। राशिद भाई उन सवालात के जवाब देते हैं, हमारी कुरान पाक की आयात की रोशनी में रहनुमाई भी फरमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए बिला ताख़ीर अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। क्या फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाहु अकबर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम बच्चे और कुरान में तिलावत कुरान पाक शामिल करते हैं। हमारे साथ सफ़ीउल्लाह भाई मौजूद हैं, तो आइए इनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सी सूरत की आप तिलावत करेंगे? मैं आज आपको सूरतुल कौसर की तिलावत सुनाऊंगा। तो आइए सूरह कौसर की तिलावत सुनते हैं हमारे सफ़ीउल्लाह भाई से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफ़ीउल्लाह भाई, आपने तिलावत कुरान पाक की, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की बरकतों से हिस्सा अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की तिलावत करने की बार बार सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक के बाद हम पढ़ते हैं राशिद भाई की तरफ और हमारा एक टॉपिक भी होता है। प्यारे बच्चों, और आज का हमारा टॉपिक है, आज के हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान का मौजू है इंशाअल्लाह कहने की बरकतें। इंशाअल्लाह ना कहने की जो नुकसानात हैं, इंशाअल्लाह ना कहने के जो नुकसानात हैं वो भी सुनेंगे। और अल्लाह पाक के जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हुआ करते थे, क्या ये भी इंशाअल्लाह कहते थे, इस हवाले से भी सुनेंगे। और किस किस जगह पर हमें इंशाअल्लाह कहना है और किस जगह पर नहीं कहना है, इस हवाले से भी हम राशिद भाई से पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आइए शामिल करते हैं सबसे पहले स्टोरी। हमारे साथ राशिद भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं राशिद भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी राशिद भाई, आज हमारा टॉपिक तो हमने बता दिया कि इंशाअल्लाह कहने की बरकतें, इस हवाले से हमारा टॉपिक है। तो इस हवाले से कौन सी स्टोरी आप सुना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज जो हम स्टोरी सुनाएंगे वो भी इंशाअल्लाह कहने के बारे में है। और ये कुरानी एक वाक़या है, कुरानी स्टोरी है
واقعہ بیٹا یہ ہے کہ یمن کا ایک شہر ہے صنعاء. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ اس شہر کے اندر ایک سخی آدمی رہتا تھا. اس شخص کا ایک باغ تھا. باغ بڑا پھلدار تھا, پھل اس میں لگتے تھے. اور اس شخص کی عادت پیارے بچوں یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کا جو باغ پھل دیتا تھا, درختوں پر جب پھل لگتے تھے تو جب وہ پھل زمین پر گرتے تھے تو اس نے اپنے علاقے کے جو فقراء تھے, جو غریب لوگ تھے, ان سب کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو پھل درخت سے نیچے گریں گے وہ تمہارے ہیں, جو اٹھا کر لے جائے اس کے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جب درختوں سے پھل اتارنے کی باری آتی تو نیچے کپڑا بچھایا جاتا. تو اس نے کہا کہ جو پھل کپڑوں پر گریں گے تو وہ پھل بھی غریبوں کے, اور اس کے علاوہ جب پھل اتار لیے جاتے تو جو اس کا حصہ ہوتا اپنا حصہ نکال کر باقی جو پھل بچ جاتے اس میں بھی 10واں حصہ جو ہے وہ بھی فقیروں کو, غریبوں کو دے دیا کرتا تھا. اللہ پاک کی اس پر رحمت ہوا کرتی, اس کو مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھل بھی زیادہ اس کے ہوتے باغ میں, اور بہت زیادہ برکتیں ملا کرتی تھی. اس شخص کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اچھا, تینوں بیٹے جو تھے نا یہ بڑے کنجوس تھے. تو ان کے والد صاحب کا جو سخی آدمی تھا, اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا, اس کا انتقال جب ہوا تو اب اس کے جو بیٹے تھے وہ مالک بنے اپنے والد کے بعد باغ کے. اب انہوں نے کیا کیا کہ پلاننگ کی, ایک سوچا کہ اتنے زیادہ جو پھل آتے ہیں, ہمارے والد صاحب تو اکیلے تھے, وہ دے دیا کرتے تھے غریبوں کو اتنا زیادہ, تو چلے ان کو تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن ہم تو 3 ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اب دل کے اندر کنجوسی آئی نا کہ ہم اتنا زیادہ غریبوں کو کیوں دیں. تو پیارے بچوں انہوں نے کیا کیا, رات کو پلاننگ کی کہ چلیں ہمارا باغ جو ہے وہ پھل لا رہا, پھل پک چکے تھے, تیار ہو چکے تھے. انہوں نے رات کو پلاننگ کی کہ صبح جا کر جلدی جلدی اٹھیں گے اور اندھیرا بھی ہوگا تو اس وقت باغ سے پھلوں کو اتار لیں گے تاکہ کوئی غریب ہمیں نہ دیکھ سکے, کسی غریب کی ہم پر نظر نہ پڑے. اچھا, جب پلاننگ کر رہے تھے قسمیں بھی کھائی انہوں نے, کسی غریب کو ہم نہیں دیں گے, اور انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا. پیارے بچوں یہ صبح اٹھے, جلدی اٹھے اور اٹھ کر اپنے باغ کی طرف گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آگ نے ان کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا, باغ جل گیا. اب یہ صبح جب وہ اندھیرے, جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے نا, اس وقت جب پہنچے اپنے باغ میں تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ ہمارا باغ تو نہیں لگتا. اب یہ سوچنے لگے کہ کہیں ہم راستہ بھول تو نہیں گئے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا ہی باغ ہے. اور پھر اب انہیں بڑا پچھتاوا ہوا, بہت شرمندہ بھی ہوئے. اور پھر وہ کسی نے کہا نا, پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. پھر پچھتانے کا کیا فائدہ کہ پہلے ہی انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی تھی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ, یعنی اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. یعنی جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو اس وقت انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, تو جس کا انہیں نقصان یہ ہوا کہ ان کا باغ وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا, اور اس کا ان کو نقصان یہ ہوا کہ پھل بھی ان کو نہیں ملے. پیارے بچوں اس سے ہمیں ایک تو یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, اس سے برکت ملتی ہے. جب آپ کسی غریب کی ہیلپ کریں گے, ضرورت مند کو کچھ دیں گے تو آپ کو دعا دے گا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ پاک بھی اس سے راضی ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا جو کام ہے وہ اچھا ہوگا اور کام میں بھی برکت ہوگی. ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نہال اس بات کو بیان کیا ہے, کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی جیسے ہم نے کسی کام کا ارادہ کیا کہ بھائی یہ تو ہم کل کریں گے, جیسے ہمارا کوئی کام ہے, کوئی بھی کام ہے تو وہ ہم نے ارادہ کیا کہ کل کریں گے. اب ہم نے کہہ لیا انشاءاللہ ہم کل کریں گے, تو یہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ یہ بتائیے ہر کام میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے؟ انشاءاللہ بیٹا کہنا تو چاہیے, اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان تو ہے نہیں نا کوئی بھی. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے, اگر اللہ نے چاہا, اور
کوئی بھی کام دنیا کا ہے اللہ چاہتا ہے تو ہی کام ہوتا ہے، اللہ کے بغیر چاہے تو کام نہیں ہو سکتا نا۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، ہر ہفتے کو الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، امیر اہل سنت لائیو لاکھوں انسانوں کی، اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ کیا، آپ باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں، کہ انشاءاللہ ابو کے ساتھ مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ جا کر شرکت کروں گا، تو اب انشاءاللہ کہیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں، جائز کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان کے اندر لکھا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ارادے میں انشاءاللہ ضرور کہا کرے، اس لیے کہ ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ لیا کریں انشاءاللہ کرنے والا ہوں، کل میں کام کروں گا، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ کام آپ کر لیں گے، اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے انشاءاللہ کی برکتیں۔ دیکھا آپ نے کہ راشد بھائی نے ہمیں سٹوری بھی سنائی، اور میں نے راشد بھائی سے یہ بھی پوچھا کہ راشد بھائی ہمیں انشاءاللہ کہاں کہاں کہنا چاہیے۔ تو اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو وہ آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ راشد بھائی، اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو اسے بعد میں کہہ لینا چاہیے، جب یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انشاءاللہ کہنا کوئی بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لے۔ تو راشد بھائی ٹائم کتنا ہے، مطلب کتنی اس کے پاس وقت ہے انشاءاللہ کہنے کے لیے؟ دیکھیے بیٹا، اس میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جب تک اس مجلس میں ہے، جب اس نے ارادہ کیا ہے تو اس وقت وہ یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ لے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو 1 سال کے بعد یاد آیا کہ میں نے 1 سال پہلے کوئی ارادہ کیا تھا اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا، 1 سال کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آتا ہے نا تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، فائدہ ہی ہے انشاءاللہ کہنے میں، نقصان تو نہیں ہے کوئی، تو انشاءاللہ کہنے کی ضرور عادت بنانی چاہیے۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے، یعنی جس کام کا یہ ارادہ کرتے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو مطلب جب ارادہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء اکرام کی بھی یہ سنت ہے انشاءاللہ کہنا؟ جی بیٹا، انشاءاللہ کہنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی عادت انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی تھی، وہ بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے۔ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے جب کسی کام کرنے کے ارادے کیے تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جب قوم پر عذاب آنے والا تھا آپ نے فرمایا قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے انشاءاللہ کہنے کا ذکر یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے جب بادشاہ تھے اور آپ کے والدین ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، جب یہ مصر میں آپ کے پاس پہنچے، یعنی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام پہنچے اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔
وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور کہا اگر اللہ نے چاہا تو مصر میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انشاءاللہ کہنے کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب انشاءاللہ کہا؟ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ اب آپ میرے ساتھ مزید نہیں رک سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ پیارے بچوں، سورہ صافات کے اندر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انشاءاللہ کہنے کو بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا انشاءاللہ کہنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ راشد بھائی کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے؟ جی بیٹا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انشاءاللہ کہا کرتے تھے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارک سنت ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے کا ارادہ فرماتے تو اس سے پہلے انشاءاللہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی شرک نہ کرے انشاءاللہ میری شفاعت اس کو پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی انشاءاللہ کہنے کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ بیٹا دیکھیے، سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کا پیارا نام جب زبان پر آئے گا تو کتنی برکتیں ملیں گی، نیکیاں ملیں گی۔ ایک بیٹا انشاءاللہ کہنے کی برکت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، تو اس سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک چاہے گا تو کام ہوگا۔ آپ اللہ پاک کے لیے دل میں عظمت پیدا کرتے ہیں، اللہ پاک کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ کہنے کی بہت بڑی برکت ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی ایک پیارے بچوں یہ بھی برکت ملتی ہے کہ جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں کام کرنے سے پہلے تو اللہ پاک کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے وہ کام آپ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر کام سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں، کسی اچھے کام کا، کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہم نے سب سے پہلے کہنا ہے انشاءاللہ۔ راشد بھائی کب انشاءاللہ کہنا چاہیے اور کب انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے؟ بیٹا دیکھیے، جو اچھے کام ہوں اس سے پہلے تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اور جو اچھے کام نہ ہوں اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ فور ایگزامپل آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں مدرسے جاؤں گا، تو اس پہ تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غلط کام ہو تو اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی بچہ
کسی کو تنگ کرنا چاہتا ہے اور کسی کی چیز اٹھانا چاہتا ہے اور اس سے تکلیف ہوگی کسی دوسرے بچے کو، تو اب یہاں انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کہنا ہے اچھی باتوں پر۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، جیسے ابھی سردیوں کے دن چل رہے ہیں، ہے نا، تو اب تھوڑی سی ہوا کسی کو لگ گئی تو تھوڑی سی اس کے آپ نے دیکھا کہ چہرہ ہلکا ہلکا بدل رہا ہے اور چہرے کا رنگ چینج ہو رہا ہے، تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ تم تو بیمار ہو گئے، اب یہاں انشاءاللہ نہیں کہنا، یہاں یہ کہنا مجھے لگتا ہے، اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں، یہاں انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے میرے بچوں۔ تو ہمیں انشاءاللہ وہاں کہنا ہے جہاں ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہم نے راشد بھائی سے انشاءاللہ کہنے کے حوالے سے بہت سی باتیں سیکھی اور باتیں سنی بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی غور سے سنا ہوگا اور اب اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے، اچھے کام کا ارادہ کرنا ہے، اس سے پہلے ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے کہ اس سے ہمیں انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، انشاءاللہ کہنے کی انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام بچے اور قرآن کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی۔ دیکھتے ہیں کہ حسن بھائی کون سے 3 قرآنی الفاظ لائے ہیں جو کہ راشد بھائی سے پوچھیں گے اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن سے 3 الفاظ سیگمنٹ کی طرف۔ راشد بھائی، آج میں آپ سے جن 3 قرآنی الفاظ کے بارے میں پوچھوں گا ان میں سے پہلا لفظ ہے ہوا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، ہوا عربی میں کہتے ہیں خواہش کو، جو دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو فرمایا کرتے، جو بھی کلام فرمایا کرتے، تو اپنی طرف سے نہیں فرمایا کرتے بلکہ وہی کلام فرماتے جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی تھی، جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جاتا تھا۔ آپ فضول نہیں بولتے تھے، اچھا ہی بولتے تھے اور اتنا خوبصورت بولتے تھے کہ آپ کی باتوں کو سن کر جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اچھے کام کرنے والے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی گفتگو سننے کے لیے صحابہ کرام آپ کے قریب بیٹھا کرتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی بات بھی اپنی خواہش سے نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، میرا دوسرا لفظ ہے کافن۔ کافن کا کیا مطلب ہے؟ کافن بیٹا کہتے ہیں کافی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ کافی کو۔ کافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ صحیح ہے، بہت ہے، بہت ہے، ٹھیک ہے، بہت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، جس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ یہی کافی ہے اس کے لیے۔ بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ پاک کی خاص رحمت جس پر ہو جائے تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات کو یوں بیان فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے مسون۔ آپ یہ بتائیے مسون کا کیا معنی ہے؟ مسون کہتے ہیں بیٹا ٹھکانے کو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا مغرور یعنی تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ بالکل ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا آخری سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا۔ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارا پروگرام تھا بچے اور قرآن، اور نے یہ سنا کہ انشاءاللہ کہنے کی برکتیں کیا ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم نے اس ٹاپک پہ ہم نے بات بھی کی، راشد بھائی سے سوالات بھی کیے، راشد بھائی نے جوابات بھی دیے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہا کرتے تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بچے اور قرآن پروگرام کی۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہمارے یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے بچے اور قرآن پروگرام کی پریویس جتنی بھی ایپیسوڈ ہیں وہ آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا
में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया